ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर एक ज़र्रा फ़ज़ा का दास्तां उसकी सुनाता है, हर एक ज़र्रा फ़ज़ा का दास्तां उसकी सुनाता है, हर एक झोंका हवा का आके देता है पैगाम उसका। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं अस्मा आलम मुआविन मौलमा गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल हुडगी तालुक़ा हुमनाबाद ज़िला बीदर आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की ऑनलाइन क्लास में मैं आप तमाम का दिल की तमाम तर गहराइयों से खुशामदीद करती हूँ, इस्तक़बाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इस क्लास से मुस्तफ़ीद होंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, गुज़िश्ता क्लास में मैंने क़वाइद का पहला हिस्सा पहली नशिस्त पढ़ाई हूँ। अब आज क़वाइद की ये दूसरी नशिस्त है। आप तमाम जो है क़लम कॉपी के साथ तैयार रहिए और क़वाइद को अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए, तवज्जो से सुनिए, गौर कीजिए कि मैं क्या क्या बता रही हूँ, क्या क्या अहम निकात की तरफ मैं निशानदेही कर रही हूँ। आप उन तमाम चीज़ों पर तवज्जो दीजिए। आज ये क़वाइद की दूसरी नशिस्त है। हम पहले इआदा करेंगे कि गुज़िश्ता क्लास में हम क्या क्या पढ़े थे। क़वाइद किसे कहते हैं हम ये गुज़िश्ता क्लास में पढ़ चुके हैं, अब हम उसका इआदा करेंगे। सही ज़ुबान समझने, बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए कुछ उसूल व ज़वाबित बनाए गए हैं। यही उसूल व ज़वाबित क़वाइद कहलाते हैं। लफ्ज़ क़ायदे की जमा क़वाइद है, जिसके मानी उसूल के हैं। ज़ुबान के सही इस्तेमाल के लिए क़वाइद का इल्म ज़रूरी है। माहिरीन लिसानियात ने उर्दू क़वाइद को 5 हिस्सों में तक़सीम किया है। गुज़िश्ता क्लास में हम इसकी तफसील भी पढ़ चुके हैं। इसके 5 हिस्से इस तरह हैं। पहला हिस्सा है इल्म हिजा, दूसरा है इल्म सर्फ, तीसरा है इल्म नहव। जमात दोहम में यही इल्म नहव की ही तफसील है। इसके अलावा है इल्म बयान और इल्म अरूज़। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे पूरी तरह बात समझ में आ जाए जुमला कहलाता है। जुमले के लुग़वी मानी कलिमों का मजमुआ जो मतलब अदा करे। सूरत के लिहाज से जुमले की 2 किस्में हैं। पहली किस्म है मुफ़रद जुमला और दूसरी किस्म है मुरक्कब जुमला। अब मुफ़रद जुमला किसे कहते हैं ये देखेंगे। मुफ़रद जुमला वो जुमला है जो एक ही मुस्नद इलैह और मुस्नद से बना हो, जैसे रात गुजारी, मुनादी हुई, बच्चा खूबसूरत है, सूरज रोशन है। और मुरक्कब जुमला किसे कहते हैं देखिए। मुरक्कब जुमला वो जुमला है जो 2 मुफ़रद जुमलों से बना हो, जैसे नमाज अदा की और खसवा ऊँटनी पर सवार हुए, खुदा का पैगाम पहुंचा दिया और अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, अहमद खेल रहा है और हामिद पढ़ रहा है। मुफ़रद जुमले की 2 किस्में हैं। मुफ़रद जुमले की 2 किस्में कौन कौन सी हैं देखिए। जुमले इस्मिया और जुमले फ़ेलिया। अब जुमला इस्मिया किसे कहते हैं, जुमले फ़ेलिया किसे कहते हैं ये देखेंगे। जुमले इस्मिया समझने के लिए सबसे पहले इस्म किसे कहते हैं, इस्म की तारीफ़ हमें मालूम रहना चाहिए। किसी शख्स, जानवर, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। जुमले इस्मिया ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद इलैह और मुस्नद दोनों इस्म हो, जुमले इस्मिया कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो जुमले हैं ये जुमले इस्मिया हैं पूरे। बदायूं खदामत पसंद शहर है, इसमें मुस्नद इलैह और मुस्नद दोनों भी इस्म है। अम्मा मुलाजिमा थी, खुद नविश्त सवान है एक नसरी सिन्फ है। ये भी जो है जुमले इस्मिया की ही मिसाल है, क्योंकि इसमें मुस्नद इलैह और मुस्नद दोनों भी इस्म हैं। जुमले में अगर फ़ेल नाक़िस हो तो वो जुमले इस्मिया कहलाता है। इसके अलावा अब हम जुमले फ़ेलिया का भी इआदा करेंगे। जुमले फ़ेलिया वो जुमला है जिसमें मुस्नद इलैह इस्म और मुस्नद फ़ेल होता है। जैसे कि
بچوں نے پوٹلی کھولی. اب یہاں پہ جملے کا پہلا حصہ جو مسند الیہ ہے وہ تو اسم ہے، لیکن جملے کا جو دوسرا جز ہے وہ فعل ہے، اس لحاظ سے یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. اماں لاٹھی کے سہارے چلتی تھیں، چلنا ایک کام ہے، تو اس سے لحاظ سے یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. ناصر گھوم گھام کر آیا، یہ بھی ایک جملہ فعلیہ کی مثال ہے. عزیز طلبہ و طالبات، گزشتہ کلاس کا یہ اب تک اعادہ ہوا ہے. اب ہم جو ہے معنی کے لحاظ سے جملوں کی 2 قسموں کی تفصیل پڑھیں گے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. سب سے پہلے ہم جملہ خبریہ کی تعریف پڑھیں گے. کسی واقعہ، کیفیت یا صورتحال کی خبر دینے والے جملے کو جملہ خبریہ کہتے ہیں. مثال دیکھیے یہاں پہ، نہرو جی نے احمد نگر کی اسیری کے دوران مولانا آزاد سے اردو کا درس لیا تھا. دوسری مثال ہے، اردو کے مشہور محقق قاضی عبدالودود سوئٹزرلینڈ کے ایک نرسنگ ہوم میں زیر علاج تھے. تیسری مثال ہے، جوش صاحب پورے تراخ کے ساتھ نظم پڑھے جا رہے تھے. عزیز طلبہ و طالبات، اس جو 3 مثالیں دی گئی ہیں، ان مثالوں میں پہلے جملے میں نہرو جی کے اردو سیکھنے کی خبر ہے، جبکہ دوسرے جملے میں قاضی عبدالودود کے علاج کی خبر بیان کی گئی ہے، اور تیسرے جملے میں جوش صاحب کے نظم پڑھنے کی کیفیت کا ذکر ہے. جملہ خبریہ کی اور چند مثالیں دیکھیں گے ہم. شاداب کو بہت فائدہ پہنچا. فائدہ پہنچنا ایک خبر کی اطلاع ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، یہ بھی ایک خبر معلوم ہو رہی ہے اس جملے سے ہمیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے تیسرا جملہ، شعلہ بیان نیتا آنکھوں کے ہسپتال سے صحتیاب ہو کر واپس آ گئے تھے. اس جملے میں بھی خبر پائی جا رہی ہے، تو لہٰذا یہ تینوں جملے بھی جملے خبریہ ہیں. اب ہم جملہ انشائیہ کی تعریف پڑھیں گے. آپ تمام تیار ہیں؟ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، اچھا سمجھنے کی کوشش کیجئے. بہت ہی آسان، جماعت دوم کے قواعد بہت ہی آسان ہیں، جملے کی قواعد ہیں بہت ہی آسان ہیں. یہ آپ تھوڑا سا توجہ دیں گے تو یہ آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے. اب ہم جملہ انشائیہ کی تعریف پڑھیں گے. وہ جملہ ہے جس میں کہنے والے کی خیال اور اس کی خواہش یا جذبے کا اظہار ہو، جملہ خبریہ کہلاتا ہے. یہاں پہ توجہ دیجئے کہ کہنے والے کی خیال، خواہش یا جذبے کا اظہار ہونا چاہیے جملے میں. تو یہ جملے کتنے ہیں؟ 12 جملے ہیں. جملہ انشائیہ 12 طرح کے ہوتے ہیں. وہ 12 طرح کے کون کون سے جملے ہیں ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے ہے امر، یعنی کہ کام یا حکم. جو سزا دی جا سکتی ہے بلا تعامل دے دو. یہاں پہ ایک کام کرنے کی بات کہی جا رہی ہے. تو یہ جملہ انشائیہ کی جو 12 طریقے کے جملے ہیں اس میں یہ پہلی مثال ہے. اس کے بعد نہیں، یعنی مناہی، انکار کرنا. میں موجودہ حکومت کو جائز تسلیم نہیں کرتا، جائز نہیں مانتا. ابوالکلام آزاد کے سبق سے، یہ قول فیصل کے سبق سے یہ جملہ لیا گیا ہے. میں موجودہ حکومت کو جائز تسلیم نہیں کرتا. یہاں پہ نہیں کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ بھی جملہ انشائیہ ہے. تیسرا جملہ ہے ندا. ندا کے معنی آواز دینا، کسی کو آواز لگانا. اے خدا ہمیں صراط مستقیم پر چلا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو آواز دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. چوتھا جملہ ہے استفہام، یعنی کہ سوال پوچھنا. یہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں. اس جملے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کچھ سوال پوچھا جا رہا ہے. تحسین، تحسین کے معنی ہے تعریف. ماشاء اللہ ہمارا ملک سائنسی ترقی میں پیچھے نہیں رہا. یعنی سائنسی ترقی میں ہمارا ملک پیچھے نہیں رہا کہ یہ تعریف ہو رہی ہے، تحسین ہو رہی ہے اس جملے میں. تعجب، واقعی جنگ آزادی میں ہم نے بہت کچھ کھویا. تعجب کیا جا رہا ہے کہ ہم نے آزادی کی جنگ میں بہت کچھ کھویا ہے. تاسف، تاسف یعنی افسوس. ہائے یہ بربادی کے منظر دیکھے نہیں جاتے. ہائے، ہائے یہ کلمہ ہی افسوس کا ہے. اس جملے سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ افسوس کیا جا رہا ہے. تمنا، تمنا یعنی خواہش. کاش آج ہم میں کوئی سقراط جیسا سچا اور آزاد جیسا دلیر ہوتا. یعنی
तमन्ना की जा रही है सुकरात जैसे सच्चे इंसान की और आज़ाद जैसे बहादुर इंसान की। तंबीह, खबरदार करना, तंबीह करना, खबरदार करना। होशियार, आगे का रास्ता पुरखतर है, खतरे से भरा हुआ है। शर्त, अगर हमारे बुजुर्ग कुर्बानी ना देते तो मुल्क आज़ाद ना होता। यहाँ पे मुल्क के आज़ाद होने के लिए शर्त क्या है? कुर्बानी देने की शर्त बयान की जा रही है। इसके अलावा अर्ज़ करना, गुजारिश करना, कहना, मेहरबानी फरमाकर मुझे इस अजाब से नजात दिलाइए, अजाब से छुटकारे की गुजारिश की जा रही है। 12वां जुमला है कसम, वल्लाह मैंने उनकी पेशानी पर कभी बल नहीं देखा। अजीज़ तलबा व तालिबात, ये तमाम जो है जुमले 12 तरह के जो जुमले हैं ये जुमले इंशाइया के हैं। अब हम मुरक्कब जुमले की 2 किस्में कौन सी हैं देखेंगे। मुरक्कब मुतलक और मुरक्कब मुल्तफ। सबसे पहले हम मुरक्कब मुतलक की तारीफ देखेंगे। मुरक्कब मुतलक जुमला 2 जुमलों का मुरक्कब होता है। इसमें 2 काम बयान किए जाते हैं। मानी के एतबार से ये दोनों जुमले मुकम्मल होते हैं। इनको अलहदा करके पढ़ने से भी उनके मानी व मफहूम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनमें हर मुफरद जुमला मसावी होता है, अलबत्ता दोनों को हुरूफ अत्फ से जोड़ा जाता है। इसकी चंद मिसालें देखेंगे जिससे हमें वाज़ेह हो जाएगा कि मुरक्कब जुमला किसे कहते हैं। घंटी बज रही थी और बच्चे स्कूल की जानिब दौड़ रहे थे। अजीज़ तलबा व तालिबात, आप तवज्जो दीजिए कि और से पहले का जो जुमला है मुफरद जुमला, वो जुमला पूरे मानी बयान कर रहा है और के बाद का जो जुमला है वो भी अपने मानी पूरे बयान कर रहा है। ये 2 मुफरद जुमलों को मिलाकर एक मुरक्कब जुमला बनाया गया है। मुन्नी गा रही थी और मुन्ना खेल रहा था। ये दोनों ये मुरक्कब जुमला भी जो है 2 मुफरद जुमलों से मिलकर बना है। तैयबा वज़ू कर रही है और अदीबा नमाज पढ़ रही है। ये भी जो है 2 मुफरद जुमलों से मिलकर एक मुरक्कब जुमला बना है। दरमियान में हुरूफ अत्फ को लाया गया है। नेहरू को उर्दू से लगाव था और वो अदीबों और शायरों से करीब थे। ये जुमला भी 2 मुफरद जुमलों से मिलकर एक मुरक्कब जुमला बना है। दरमियान में हुरूफ अत्फ को लाया गया है। खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं है और उसका कोई शरीक नहीं है। ये भी 2 मुफरद जुमलों से मिलकर एक मुरक्कब जुमला बना है। अफसाना नस्र की मकबूल सिन्फ है और गज़ल शायरी की मकबूल सिन्फ है। ये भी जुमला 2 मुफरद जुमलों से मिलकर एक मुरक्कब जुमला बना है। हम ये मुरक्कब जुमले की वजाहत इस जदवल से अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे मुफरद जुमले आएंगा, फिर हुरूफ अत्फ आएंगा, उसके बाद फिर और मुफरद जुमले आएंगे। देखिए, घंटी बज रही थी, ये एक मुफरद जुमला है। फिर और ये हुरूफ अत्फ है। फिर ये भी एक मुफरद जुमला है, स्कूल की जानिब दौड़ रहे थे। घंटी बज रही थी और बच्चे स्कूल की जानिब दौड़ रहे थे। मुन्नी गा रही थी और मुन्ना खेल रहा है। ये भी 2 मुफरद जुमलों से मिलकर बना है। दरमियान में हुरूफ अत्फ आया है। तैयबा वज़ू कर रही है और अदीबा नमाज पढ़ रही है। ये भी 2 मुफरद जुमलों से मिलकर एक मुरक्कब जुमला बना है। नेहरू को उर्दू से लगाव था। आप गौर कर रहे हैं, इस जुमले से हमें पूरे मानी मालूम हो रहे हैं। ये एक मुफरद जुमला है, इसमें एक के बारे में एक बात बताई जा रही है। अब फिर दरमियान में हुरूफ अत्फ आया है। फिर उसके बाद वो अदीबों और शायरों से करीब थे। ये भी एक पूरा मुफरद जुमला है जिसके माने हमें पूरी तरह समझ में आ रहे हैं। तो ये 2 मुफरद जुमलों से मिलकर एक मुरक्कब जुमला बन गया है। खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं। आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी कि इस जुमले से ये जुमला पूरा मुकम्मल जुमला है और उसका कोई शरीक नहीं है। ये भी एक पूरा मुफरद जुमला है। 2 मुफरद जुमलों को हुरूफ अत्फ से मिलाकर एक मुरक्कब जुमला बनाया गया है। अफसाना नस्र की मकबूल सिन्फ है और गज़ल शायरी की मकबूल सिन्फ है। ये 2 भी मुफरद जुमले हैं और दरमियान में हुरूफ अत्फ आया है
اور 2 مفرد جملوں سے ملا کر ایک مرکب جملہ بن گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام کو مرکب جملہ کسے کہتے ہیں سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب مرکب جملے کی جو 2 قسمیں ہیں، مرکب مطلق اور مرکب ملتف، پھر اس کی بھی جو ہے 4 قسمیں ہیں۔ مرکب مطلق کی 4 قسمیں ہیں، کون کون سی ہیں اس کی بھی تفصیل ہم پڑھیں گے۔ پہلی قسم ہے وصلی، تردیدی، استدراکی اور سببی۔ یہ چاروں کی بھی تفصیل ہم پڑھیں گے، اس کی تعریف اور مثالیں بھی ہم پڑھیں گے۔ اب مرکب مطلق جملے کی سب سے پہلی قسم ہے وصلی جملہ۔ وصلی جملے کی تعریف کیا ہے دیکھیے، وہ مرکب جملہ ہے جس کے درمیان حروف عطف ہوتا ہے مگر جملے کے دونوں اجزاء ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں پہ توجہ دیجئے کہ مرکب جملے کے دونوں اجزاء ایک دوسرے سے تعلق رکھنا ضروری ہے یہاں پہ وصلی جملے میں۔ مثال دیکھیں گے ہم، شاہد نے ٹکٹ خریدا اور بس میں سوار ہوا۔ ٹکٹ خریدنے اور بس میں سوار ہونا دونوں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ دونوں جملے، اس لحاظ سے یہ وصلی جملہ ہو گیا۔ پرنسپل نے ساری زندگی تاریخ پڑھی اور پڑھائی تھی، اس جملے میں بھی دونوں جملے ایک دوسرے سے تعلق رکھ رہے ہیں، پڑھنا اور پڑھانا۔ نسیم نے سبق پڑھا اور یاد کر لیا، سبق پڑھنے اور یاد کرنے کا ایک دوسرے سے تعلق ہے یہاں پہ اس جملے میں۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اس چوتھی مثال کے بھی جو دونوں جملے ہیں وہ دونوں جملے ایک دوسرے سے تعلق رکھ رہے ہیں۔ تو یہ مرکب مطلق جملے کی جو پہلی قسم ہے وصلی جملہ، اس کے دونوں جملے ایک دوسرے سے تعلق رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب تردیدی جملہ کیا ہے دیکھیں گے، مرکب مطلق کی دوسری قسم ہے تردیدی۔ یہ وصلی جملے کی ضد ہوتی ہے۔ وصلی جملے میں کیا تھا، دونوں جملے ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ہونا تھا، لیکن تردیدی جملے میں دیکھیے کیا ہوتا ہے، ایسا جملہ جس میں ایک جز دوسرے جز کی ضد ہو۔ وہاں پہ کیا تھا، وصلی جملے میں دونوں ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ہونا تھا، لیکن یہاں پہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہونا چاہیے اور درمیان میں حروف تردید یعنی ورنہ کا استعمال کیا جائے تو وہ تردیدی جملہ کہلاتا ہے۔ مثال کے ساتھ ہم سمجھیں گے۔ اب یہاں پہ بھرت نارائن کی درشٹی کا کمال تھا، یہاں پہ جملے کے پہلے حصے میں درشٹی کی بات کی جا رہی ہے۔ بھرت نارائن کی درشٹی کا کمال تھا ورنہ ودیا چرن جی اندھے ہی رہ جاتے۔ یہاں پہلے جملے میں درشٹی کی بات ہو رہی ہے، دوسرے جملے میں اندھے رہ جانے کی بات ہو رہی ہے، درمیان میں حروف تردید ورنہ لایا گیا ہے۔ اب ہم دوسری مثال دیکھیں گے، سمجھ کر پڑھا کرو ورنہ تم فیل ہو جاؤ گے۔ اس تردیدی جملے میں پہلے جملے میں پڑھنے کی بات ہو رہی ہے جبکہ دوسرے جملے میں فیل ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ تردیدی جملے میں پہلا حصے کی ضد دوسرے حصے میں بیان کی جاتی ہے، حروف تردید ورنہ درمیان میں آتا ہے۔ پرہیز کرتے رہو ورنہ مرض بڑھ جائے گا، یہ بھی جو ہے پہلے جملے میں جو بات کہی جا رہی ہے اس کی ضد دوسرے جملے میں موجود ہے۔ اب ہم مرکب مطلق کی تیسری قسم استدراکی جملہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے۔ ایسا مرکب جملہ جس کے 2 حصے ہوں اور معنی کے اعتبار سے دوسرا حصہ پہلے حصے کے خلاف ہو یا اسے محدود یا پھر اس کی توسیع کرے۔ یعنی استدراکی جملے میں 2 باتیں بتائی جاتی ہیں، وہ 2 باتیں کس طرح کی ہوتی ہیں، پہلے حصے کے خلاف ہوں گی، یا نہیں تو اس کو محدود کریں گی یا نہیں تو اس کی توسیع کرے گی۔ جیسے یہ عمارت قدیم ہی نہیں بلکہ مضبوط بھی ہے، اس جملے میں پہلے جملے کی توسیع بیان ہو رہی ہے دوسرے جملے میں۔ دیکھیے یعنی قدیم ہونا بھی ایک تعریف کی بات ہے اور مضبوط ہونا بھی ایک تعریف کی بات ہے، تو یہاں پہ اس جملے میں دوسرا حصہ پہلے حصے کی توسیع کر رہا ہے۔ اب دوسری مثال دیکھیے، وہ کتابی کیڑا تھا مگر ہر سوال کا جواب دینا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس جملے میں دوسرا حصہ پہلے حصے کو محدود کر رہا ہے، یعنی وہ کتابی کیڑا تو تھا لیکن ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ اب یہاں پہ تیسری مثال دیکھیے، ہم جی بھر کر سونا چاہتے تھے مگر لالا جی نے ہمیں سونے نہیں دیا۔ اس جملے میں دوسرا حصہ پہلے حصے کی مخالفت کر رہا ہے، یعنی سونا چاہتے تھے لیکن لالا جی نے سونے نہیں دیا۔
یہ مخالفت کر رہا ہے دوسرا جملہ۔ اب اور ایک مثال دیکھیے، آم میٹھے ہی نہیں سستے بھی ہیں۔ یہاں پہ اس جملے میں دوسرا حصہ پہلے حصے کی توسیع کر رہا ہے، یعنی کہ آم کی دو خصوصیتیں بیان کر رہا ہے۔ پہلے جملے میں بھی ایک خاصیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ میٹھے ہیں، اور ایک خوبی کیا بیان کی جا رہی ہے، سستے بھی ہیں۔ تو پہلی خصوصیت کی توسیع دوسرے حصے میں موجود ہے۔ آدمی لائق تھا مگر ناکام رہا۔ یہاں پہ اس جملے میں دوسرا حصہ جو ہے پہلے حصے کو محدود کر رہا ہے، ناکام ہونے کی بات کر کے۔ اب یہاں پہ تیسرا جملہ دیکھیے، سب لوگ موجود تھے مگر زاہد نہیں تھا۔ اس جملے میں دوسرا حصہ پہلے حصے کی مخالفت کر رہا ہے۔ اب مرکب مطلق کی چوتھی قسم ہے سببی جملہ۔ کیسا، اس کی تعریف دیکھیں گے ہم اور اس کی مثالیں بھی پڑھیں گے۔ ایسا مرکب جملہ جس کے دوسرے حصے میں سبب، وجہ اور نتیجے کا ذکر ہو۔ کیا کیا ہو سکتا ہے دوسرے حصے میں؟ سبب، وجہ اور نتیجہ۔ جیسے اس کی بات تو ٹھیک ہے مگر رویہ غلط ہے۔ یہاں پہ جو دوسرا حصہ ہے جملے کا اس میں غلط رویہ نتیجہ ہے۔ گو اس کی عادتیں اچھی ہیں مگر نیت اچھی نہیں ہے۔ یہاں پہ جملے کے دوسرے حصے میں خراب نیت نتیجہ ہے۔ میں اس کا ساتھ دوں گا کیونکہ اس نے مصیبت میں میری مدد کی تھی۔ مصیبت میں مدد کرنا ایک سبب ہے ساتھ دینے کا۔ گو کہنے کا انداز اچھا ہے مگر آواز بھونڈی ہے۔ بھونڈی آواز یہاں پہ نتیجہ ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب مرکب جملے کی جو دوسری قسم ہے ملتف جملہ، ہم اس کی تعریف مثالوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ توجہ دیجیے، آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے، بہت ہی آسان ہے یہ بھی۔ ایسا جملہ جس کا ایک جز اصلی ہو اور دوسرا اس کے تابع ہو، یعنی اس کے ماتحت ہو۔ جب تک تابع یا ماتحت جملہ پڑھا نہیں جاتا اصلی جملے کا مطلب واضح نہیں ہوتا، یہ جملہ ملتف جملہ کہلاتا ہے۔ مثال کے ساتھ ہم سمجھیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، جو زعفران آپ نے خریدا تھا وہ کشمیری تھا۔ یہاں پہ اس جملے میں جو زعفران اگر ہم کہہ رہے ہیں تو یعنی کہ کون سا زعفران، بات واضح نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وضاحت ہمیں جو دوسرا جملہ ہے جو تابع ماتحت جملہ ہے اس میں ہمیں وضاحت ملتی ہے۔ اس کی وضاحت تابع جملے میں بیان کی گئی ہے، یعنی کہ وہ کشمیری زعفران سے مطلب ہم کو واضح ہو رہا ہے۔ یعنی جو زعفران آپ نے خریدا تھا وہ کشمیری تھا۔ وہ کشمیری تھا کہنے سے ہمیں مطلب واضح ہو رہا ہے کہ کون سا زعفران۔ اب دیکھیے، آپ جس قسم کا قہوہ پینا چاہتے تھے وہ شیزان ہوٹل میں ملتا ہے۔ اب یہاں پہ پہلا جملہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں مطلب پوری طرح واضح نہیں ہو رہا ہے جب تک کہ ہم تابع جملہ نہیں پڑھیں گے۔ تابع جملہ پڑھنے کے بعد ہمیں پوری طرح مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اس جملے میں جس قسم کا قہوہ سے مراد کہاں کا قہوہ، کس قسم کا قہوہ، سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وضاحت ہمیں دوسرے تابع جملے میں مل جاتی ہے، یعنی شیزان ہوٹل کا قہوہ سے مطلب واضح ہو گیا۔ اب ہم تیسری مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ملتف جملہ کسے کہتے ہیں۔ زیادہ مثالوں کے ذریعے اور مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ جو لطیفہ آصف نے سنایا وہ مرزا غالب کا تھا۔ اس جملے میں جو لطیفہ سے مراد کون سا لطیفہ؟ سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ جو لطیفہ آصف نے سنایا تو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کون سا لطیفہ؟ تو اس کی وضاحت تابع جملے میں موجود ہے، یعنی کہ کیا ہے؟ وہ لطیفہ غالب کا تھا۔ اس سے ہم کو مطلب واضح ہو رہا ہے۔ اور ایک مثال دیکھیں گے، وہ کتاب، چوتھی مثال ہے، دیکھیے، وہ کتاب جو آپ ڈھونڈ رہے تھے وہ میز پر ہے۔ اب پہلا جملہ اگر ہم بولیں گے کہ وہ کتاب جو آپ ڈھونڈ رہے تھے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی کتاب؟ اس کی وضاحت جو ہے تابع جملے میں موجود ہے۔ اس جملے میں وہ کتاب سے مراد کون سی کتاب؟ اس کی وضاحت تابع جملے میں بیان کی گئی ہے، یعنی وہ میز پر ہے۔ اس سے مطلب واضح ہو گیا۔ اب اور ایک مثال دیکھیے، جو کتاب تم پڑھنا چاہتے ہو وہ احمد کے پاس ہے۔ پہلا جملہ اگر ہم صرف آدھا جملہ بولیں گے تو مطلب واضح نہیں ہوتا۔ اس جملے میں جو کتاب سے مراد کون سی کتاب؟ اس کی وضاحت تابع جملے میں بیان کی گئی ہے، یعنی وہ احمد کے پاس ہے۔
عزیز طلباء و طالبات، اب ہم جو ہے یہ ملتف جملے کی وضاحت اس جدول کے ذریعے اور اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے دیکھیے، وصلی جملہ ایک طرف ہے اور تابع جملہ ایک طرف ہے، جسے آپ کو اچھی طرح واضح سمجھ میں آ جائے گا کہ پہلا جملہ اصلی جملے میں مطلب پوری طرح واضح نہیں ہوتا جب تک کہ تابع جملہ نہیں بولا جاتا۔ دیکھیے، ایک ایک مثال کو ہم دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس سے ہمیں مطلب اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ملتف جملہ کسے کہتے ہیں۔ جو زعفران آپ نے خریدا تھا، یہ اصلی جملہ ہے۔ اب تابع جملہ ہے وہ کشمیری تھا۔ آپ جس قسم کا قہوہ پینا چاہتے تھے وہ شیزان ہوٹل میں ملتا ہے، یہ تابع جملہ ہے۔ دوسرا جملہ جو ہے تابع جملہ ہے۔ جو لطیفہ آصف نے سنایا وہ مرزا غالب کا تھا۔ وہ کتاب جو آپ ڈھونڈ رہے تھے وہ میز پر تھی۔ تابع جملہ پڑھنے کے بعد ہمیں مطلب پوری طرح واضح ہو گیا ہے۔ پانچواں جملہ دیکھیے، جو کتاب تم پڑھنا چاہتے ہو وہ احمد کے پاس ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ اصلی جملے ہیں اور یہ تابع جملے ہیں۔ جب تک کہ ہم تابع جملہ نہیں پڑھیں گے یہ اصلی جملے کا مطلب واضح نہیں ہوتا۔ عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو مرکب ملتف جملہ کسے کہتے ہیں اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ توجہ دیجئے، اس جدول پر آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک اصلی جملہ ہے اور ایک تابع جملہ ہے۔ دونوں جملے پڑھنے کے بعد ہی ہم کو جو ہے مطلب پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ اب ہم ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے۔ ابھی ہم نے جو قواعد پڑھا ہے اسی سے متعلق ایک چھوٹی سی سرگرمی اور بہت آسان ہے۔ وہ جملہ جو کسی واقعہ، کیفیت یا کسی صورتحال کی خبر دے تو وہ کون سا جملہ ہوگا؟ اے جو ہے جملہ اسمیہ، بی جملہ فعلیہ، سی جملہ خبریہ، ڈی جو ہے جملہ انشائیہ۔ اگر صورتحال کی خبر دے رہا ہے تو وہ کون سا جملہ ہوگا؟ خبر دینا یعنی کون سا جملہ ہوگا؟ وہ بہت آسان ہے، بولیے، جملہ خبریہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے دوسرا سوال ہے، یہ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس میں اب اس کے 4 متبادل ہیں۔ کہنے والے کے خیال، خواہش یا جذبے کا اظہار ہو، ایک مسند الیہ اور ایک مسند ہو، اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہو، فعل لازم اور فعل متعدی ہو۔ تو یہ چاروں میں سے کون سا صحیح جواب ہے؟ آپ کوشش کیجئے۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس میں، انشائیہ جملہ جس میں کہنے والے کے خیال، خواہش یا جذبے کا اظہار ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیے تیسرا سوال ہے، جو سزا دی جا سکتی ہے بلا تعامل دے دو۔ اس جملہ انشائیہ میں ظاہر ہونے والا جذبہ کون سا ہے؟ دیکھیے اس میں 4 متبادل ہیں، امر، تحسین، تعسف، شرط۔ جو سزا دی جا سکتی ہے بلا تعامل دے دو، یہاں پہ کام کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو یہ اس کا صحیح جواب ہو گیا ہے امر۔ اب چوتھا سوال دیکھیے، تنبیہ کو ظاہر کرتا ہوا جملہ انشائیہ ہے۔ اب یہاں پہ 4 جملوں میں کون سے جملے میں تنبیہ ظاہر ہو رہی ہے؟ دیکھیے، واللہ میں نے ان کی پیشانی پر کبھی بل نہیں دیکھا۔ یہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ یہاں پہ تیسرا سی دیکھیے، کاش کوئی سقراط جیسا سچا اور آزاد جیسا دلیر ہو۔ ڈی، ہوشیار آگے کا راستہ پر خطر ہے۔ تنبیہ کون سے جملے میں ظاہر ہو رہی ہے؟ آپ توجہ دیجئے، یہ چاروں جملوں میں تنبیہ خبردار کس جملے میں کی جا رہی ہے؟ خبردار کیا جا رہا ہے ڈی، ہوشیار آگے کا راستہ پر خطر ہے۔ 5واں سوال دیکھیں گے اب ہم، ان جملہ انشائیہ میں شرط کی مثال ہے، اگر محنت نہ کرتے تو کامیاب نہ ہوتے، ہائے یہ تباہی دیکھی نہیں جاتی، میری ضرورت پوری کر دیں، واللہ کمال کا آدمی ہے۔ اب یہ چاروں جملوں میں کس جملے میں شرط کی بات کی جا رہی ہے؟ اگر محنت نہ کرتے تو کامیاب نہ ہوتے، کامیاب ہونے کے لیے محنت شرط ہے۔ مرکب جملے کی قسمیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں؟ دیکھیے 1 2 3 4 مرکب جملے کی 2 قسمیں ہیں۔ مرکب مطلق کی قسموں کی تعداد ہے 2 4 6 8۔ مرکب مطلق کی کتنی ہے تعداد؟ 4۔ ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے مرکب جملے کے 2 اجزاء کو حروف عطف سے جوڑا جائے تو وہ جملہ کہلاتا ہے سببی، وصلی، تردیدی، استدراکی۔ یعنی ایسا جملہ جس کے دونوں اجزاء ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں،
اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ وصلی جملہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے 9واں سوال ہے، سمجھ کر پڑھا کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ یہ جملہ ہے سببی، وصلی، تردیدی، استدراکی۔ سمجھ کر پڑھا کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ یہاں پہ دیکھیے ورنہ آیا ہے، حروف تردید آیا ہے، یہ تردیدی جملہ ہو گیا۔ شاہد نے ٹکٹ خریدا اور بس میں سوار ہوا۔ یہ جملہ کس کی مثال ہے؟ دیکھیے تردیدی، مفرد، سببی، وصلی۔ شاہد نے ٹکٹ خریدا اور بس میں سوار ہوا۔ ٹکٹ خریدنا اور بس میں سوار ہونا ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والا جملہ ہے، تو یہ اس کا صحیح جواب ہے وصلی جملہ۔ ایسا جملہ جس کے دو حصے ہوں، معنی کے اعتبار سے پہلا جملہ دوسرے کے خلاف ہو یا اسے محدود کرے یا پھر اس کی توسیع کرے، ایسے جملہ کہلاتا ہے وصلی، سببی، استدراکی، تردیدی۔ اس کا صحیح جواب ہے استدراکی۔ استدراکی جملے میں دو باتیں کہی جاتی ہیں، دوسرے جملے میں پہلے جملے کے خلاف بات ہوتی ہے یا اسے محدود کرتی ہے یا اسے توسیع کرتی ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے استدراکی۔ اب 12واں سوال دیکھیے، اس کی بات تو ٹھیک ہے مگر رویہ غلط ہے۔ قواعد کے اعتبار سے یہ جملہ کون سا جملہ ہے دیکھیں گے۔ اس کے 4 پہلے کون کون سے جوابات ہیں، اس میں سے صحیح جواب کون سا ہے آپ پہچاننے کی کوشش کیجئے۔ تردیدی، استدراکی، وصلی، سببی۔ اس کا صحیح جواب سببی جملہ ہے۔ دیکھیے جملہ انشائیہ کی نشاندہی کیجیے۔ اب یہاں پہ 4 جملے دیے جا رہے ہیں، ان چاروں جملوں میں جملہ انشائیہ کون سا ہے دیکھیے۔ بلی بیٹھی ہے، زید قابل ہے، رات گزاری، ہوشیار آگے کا راستہ پرخطر ہے۔ ان چاروں جملوں میں کس جملے میں کہنے والے کا خیال، خواہش یا جذبے کا اظہار ہو رہا ہے؟ ہوشیار آگے کا راستہ پرخطر ہے، یہ جملہ انشائیہ جملہ ہے۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام کو مرکب جملے کی تمام قسمیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پیارے بچوں، میں اب آپ کو گھر پر کام دے رہی ہوں، آپ اس کو مکمل کر کے آپ کے اردو معلم یا معلمہ کو بتائیے۔ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کی تعریف میں مثالیں لکھیے۔ یہ دوسرا نشے۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام کو یہ قواعد اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اسے 1 سے زیادہ مرتبہ دہرائیے تو اور واضح اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے۔ آپ تمام وقت کی قدر کیجئے، وقت کو ضائع مت کیجئے، اپنی قیمتی زندگی کو قیمتی ہی رہنے دیجئے۔ اس زندگی کے وقت کو بیکار کاموں میں ضائع مت کیجئے۔ اپنے والدین کا خیال رکھیے، گھر میں بزرگوں کا خیال رکھیے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔